देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी अपने प्रोग्राम तनाजुर में। लेकिन आज मैं मेज़बान नहीं हूं, आज मैं मेहमान हूं। आज के प्रोग्राम का हमने फॉर्मेट बदल दिया। आज के प्रोग्राम के मेज़बान हैं पाकिस्तान के मारूफ कालम नगार, तजिया नगार और एंकर पर्सन सलमान आबिद। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तहकीककार, राइटर और पाकिस्तान से बाहर कई हवालों से इनकी शख्सियत जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के इल्मी, फ़िक्री और सियासी मामलात में अगर आप जहाँ भी कोई गुफ्तगू हो तो फर्रुख सुहेल गोइंदी के नुक्ता नज़र को नज़रअंदाज करना इतना आसान काम नहीं है। और इनके अंदर इतनी जहतें हैं कि बाज़ औक़ात एक फ़र्द के तौर पर इंसान परेशान भी हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है। और हम ये जो जुमला सुना हुआ ना कि ये फ़र्द नहीं है, एक इदारा है, मैं बाज़ शख्सियात को देखता हूँ तो ये वाकई जुमला उन पे फ़िट होता है। और फर्रुख सुहेल गोइंदी उन लोगों में से हैं जिन पर यह जुमला फ़िट होता है कि वो अपनी ज़ात के अंदर ना सिर्फ एक अंजुमन है बल्कि एक इदारे की हैसियत रखते हैं। और बहुत जवानी के अंदर यानी तालिब इल्मी के ज़माने से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करने वाले फर्रुख सुहेल गोइंदी ने मुख्तलिफ़ जहतों में काम किया है और माशाल्लाह इस अंदाज से काम किया है कि ना सिर्फ अपने आप को मनवाया बल्कि लोगों में ये एहसास भी दिलाया कि एक सियासी वर्कर, एक समाजी वर्कर, एक सोचने समझने वाला दानिश्वर, उसका क्या किरदार होना चाहिए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फर्रुख सुहेल गोइंदी साहब। फर्रुख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, थैंक यू। फर्रुख साहब, बात को अगर हम स्टार्ट करें, वो फर्रुख सुहेल गोइंदी जिसने सरगोदे से अपने सफ़र का आगाज़ किया और लाहौर आ गया, वो एक ख्वाब लेकर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में और ख़ास तौर पे महरूम तबकात, कमज़ोर तबकात और एक इनकलाबी सोच, एक फ़िक्री सोच, वो जो ख्वाब लेकर निकले थे, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि वो फर्रुख सुहेल गोइंदी कहाँ खड़ा है और उसका वो ख्वाब कहाँ खड़ा है, तो आप कैसे बयान करेंगे? शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए कि मैं कहता हूं कि सवाल करना जो आपसे मुश्किल है और इस मुल्क में कम लोग हैं जो सवाल कर सकते हैं और उनमें आप सर फहरिस्त हैं। सरगोदा से जब मैं हिजरत की, इत्तेफाक से मैं टीनेजर था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जा रही थी अप्रैल 77 में। मैं एक टीनेजर, बड़ा उम्मीदें रखने वाला पाकिस्तान के अंदर, चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 71 के बाद अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद उम्मीद दे दी थी पाकिस्तान को, तो वो जो उम्मीद थी वो भी टूटने लगी थी। अप्रैल 77 में इलेक्शन के बाद एक महीना बाद हम लाहौर शिफ्ट हुए और उसके बाद 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। फिर मेरी एक उम्मीद थी कि कोई नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे और मेरा ये ख्वाब कभी नहीं रहा कि मैं वज़ीर लगूँ, गवर्नर लगूँ, MD, DG। मेरा था कि हम पाकिस्तान में एक सियासी, समाजी, मुआशी तब्दीली का, हरावल दस्ते का एक एक्टिविस्ट बन जाऊँ। और मैंने इसके लिए अपने एक्टिविज़म के साथ कलम का भी उसी वक्त सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो ख्वाब थे, वो ख्वाब तकरीबन 7-8 साल तक तो बड़े भरपूर रहे, यानी कि 77 से लेके आप 80 तक, 85-6 तक, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के आने तक। अच्छा, वो ख्वाब फिर 86 में टूटना शुरू हुए और बुरी तरह टूटे। और जब ख्वाब टूटते हैं तो फिर तो बड़ी तकलीफ होती है गोइंदी साहब। बहुत ख्वाब टूटे और मैं बहुत कर्म में गया और उसी दौरान दुनिया में सोवियत यूनियन टूट गया, ईस्ट यूरोप में कम्युनिज्म फेल हो गया। तो अब मैं एक बाएं बाजू का आदमी था, पाकिस्तान में शिकस्त, दुनिया में शिकस्त, ये हमारे जो खैमे के लोग थे। तो मैं एक टीनेजर, मेरे लिए ख्वाब टूटना बहुत अलमिया था और मैं इज्तिमाई ख्वाबों पर यकीन रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी के इंडिविजुअल ख्वाब नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि तुमने तो महज ख्वाब देखे हैं, हमने उनके अजाब देखे हैं। वाह वाह वाह। तो आपने तो माशाल्लाह वो सारा चीज़ देखी। फर्रुख सुहेल गोइंदी, ये वो दौर था जिसमें आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, एक तरफ दाएं बाजू, एक तरफ बायां बाजू। आज तो ना दायां है ना बायां है। वो फर्रुख सुहेल गोइंदी जो दाएं बाजू में भी अपनी मकबूलियत रखता है और बाएं बाजू में भी मकबूलियत रखता है। मेरी आपसे जो पहली मुलाकात थी, मुझे याद है कि आप काजी हुसैन अहमद का एक प्रोग्राम उस वक्त फ्लैटिस में रख रहे थे, तो लाहौर शहर में बहुत से लोगों ने आप पे तनकीद की कि आप, लगता है कि फर्रुख सुहेल गोइंदी जो है वो जमातिया हो गया।
یہ جو آپ کی خوبی ہے کہ دائیں بازو میں بھی اور بائیں بازو کے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا نقطہ نظر کے اختلافات کے باوجود، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی آپ کے اندر؟ دیکھیں میں دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں اور دنیا کی سیاست کو پڑھتا ہوں اور تاریخ کو پڑھتا ہوں، بایوگرافیز کو پڑھتا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے لیڈروں کو پڑھا، دانشوروں کو پڑھا. تو میرے اندر ایک متحارب سیاسی ایکٹیوسٹ نہیں تھا کہ میں ایک دھڑے کا آدمی ہوں، کہ میں ایک خیمے کا آدمی ہوں. میں بائیں بازو کے اصولوں نظریے پہ یقین رکھتا ہوں. تو میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں سماج میں. اگر ہم قومی اسمبلی میں منتخب ہو جاتا اور قاضی حسین صاحب بھی وہاں ہوتے تو کیا میں اس اسمبلی کو چھوڑ دیتا؟ وہاں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح سوسائٹی، اسٹیٹ اور ملک ایک پوری ایک اس کو میں تھیٹر سمجھتا ہوں. میری تھاٹ میرے ساتھ، قاضی حسین احمد صاحب کے تھاٹ ان کے ساتھ، فرید پراچا صاحب کے، بلوچ صاحب کے، مولانا مفتی محمود اور ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کے. اس لیے میں سیاسی سرگرمیاں بھی میں نے ایسی کئی برپا کی، کتابوں کی رونمائی، ایون ڈیمونسٹریشن بھی جو میں آرگنائز کرتا رہا ہوں پوری عمر. تو اس میں دائیں بازو کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں دوسرے کے تھاٹ کی، سٹرگل کی. ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، خلاف نہیں ہوں میں. تو اس لیے میرے بارے میں ایک دائیں بازو میں بھی بہت اچھی رائے بنی کہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، بائیں بازو والے مجھے دوسرے کیمپ میں ڈال دیتے ہیں اور دائیں والے ادھر لگاتے ہیں. گوئندی صاحب، یہ جو میں نے کہا نا دائیں بازو اور بائیں بازو، ایک کی سربراہ بنے ہوئے تھے اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور دوسرے کے بنے ہوئے تھے فکر مودودی. جی اچھا، یہ دونوں ہی کی لڑائیاں تھیں. ہم نے بھی اپنے زمانے میں جب ہم نے سنبھالا تو ہم فکر مودودی سے بہت متاثر ہوئے. یہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا رومانس تھا، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں فاروق سہیل گوئندی کہ اس کی سٹارٹنگ کا پوائنٹ کیا تھا جس نے آپ کے اندر ایک بجلی پیدا کی، حرارت پیدا کی، اور آپ ایک بھٹو کے ساتھ آپ کی وابستگی، اور پھر وہ بھٹو کے ساتھ وابستگی آج کہاں کھڑی ہے اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جہاں جو آج کی پیپلز پارٹی. واہ واہ، کیا سوال ہے. دیکھیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کا جنم ہو رہا تھا ایک عوامی لیڈر کے طور پہ، ایوب خان کی حکومت سے استعفیٰ دیا تو میں سرگودا میں رہتا تھا. میں نے 65 کی جنگ کے گولوں کی شائیں سنی ہوئی ہے. تقریباً 80% شہر خالی ہو گیا تھا، لیکن میرے والدین نہیں گئے. اس جنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جب استعفیٰ دیتا ہے کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی، جو ایک وہاں پورے ملک میں ایک رائے عامہ تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو کا استعفیٰ دینا، اور میری گلی میں کالج والوں کا جلوس نکل کے آتا تھا جب لاٹھی چارج ہوتا تھا. تو میں ٹین ایجر نہیں تھا، ابھی 10 سال کا بھی نہیں تھا، 6-7 سال کا تھا. تو میں بڑا رومانٹیسائز کرتا تھا کہ کالج سٹوڈنٹ، لفظ ہوتا تھا کالجیٹ. تو میرا رومانس تھا کہ یہ جو کالجیٹ ہیں یہ میرے ہیرو ہیں. ذوالفقار علی بھٹو میرا ہیرو ہے جو تاشقند میں گیا اور وہاں اس کے بعد استعفیٰ دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ دیکھا. تو ایک بہت چھوٹی عمر میں 7-8 سال کی. یعنی کہ آپ کے والد بھی ان کے ساتھ؟ والد صاحب ان کے حامی تھے، ایکٹیوسٹ نہیں تھے لیکن حامی تھے، حامی بہت سخت تھے. اور پھر بی بی سی پہ سیربین پہ ذوالفقار علی بھٹو کی خبریں آتی تھی، استعفیٰ دے دیا، گرفتار ہو گئے، پارٹی بن گئی، طلبہ تحریک چل گئی، نئے نئے نام میں نے سنے. چونکہ ہمارے گھر میں 2-3 قسم کے رسالے اخبار آتے تھے. اخبار نوائے وقت آتا تھا، رسالہ چٹان، لیل و نہار، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ. تو میری ایک تربیت میں یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میں پولیٹیسائز ہوا. اور ذوالفقار علی بھٹو کا رومانس، پھر ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے 7-8 سال کی عمر سے کم میں جب تقریر کرتے سنا. ایک عجیب آڈیٹر تھے، تو ایک سحر ہو گیا اور وہ سحر میچور ہوا ہے زندگی کے ساتھ. وہ پھر ایک پرسنالٹی کلٹ میں بھی میں رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، لیکن ایک نظریے میں بدلا. پہلے ڈیلیوٹڈ قسم کا سوشلزم سمجھ لیں بھٹو صاحب کا، پھر اس سے زیادہ، اور آج بھی موجود ہے. میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں. میں 98 میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی، پھر 2006 میں شہید بھٹو بھی چھوڑ دی پیپلز پارٹی. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، میں ریشنلی پاکستان کی راہ نجات سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی نے جو 67 کا فنڈامنٹل ڈاکومنٹ تھا، وہ تاسیسی ڈاکومنٹ آج بھی پاکستان میں تبدیلی کا ڈاکومنٹ ہے. لیکن فاروق سہیل گوئندی، میں بغیر کسی تعصب کے آپ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ متعصب نہیں ہیں، تعصب نہیں رکھتے، ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکمرانی تھا اس پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور جس طرح سے بھٹو صاحب نے حکومت کی اپنے مخالفین کے خلاف، وہ کہیں آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یار یہ بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یقیناً چونکہ میں بھٹو صاحب سے متاثر تھا، ٹین ایجر تھا، ان کی حکومت میں نے اپنی جوانی، اوائل جوانی میں دیکھی، تو مجھے پتا تھا کہ بھٹو صاحب ٹھیک ہے.
جیسے ایک ہوتا ہے سبھی نیچرل کہتے ہیں عمومی لیکن جب میں نے اور پڑھنا شروع کیا تو ریاست کے کردار کو میں جلد سمجھ گیا جو اصل سوال تھا ہاں بنیادی طور پہ کہ بلوچستان میں اگر بھٹو صاحب کی حکومت میں فوج کشی ہوتی ہے تو پی این اے کے ساتھ جب 77 میں ان کے اپوزیشن کے مذاکرات ہوتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق بھٹو کو آ کے کہتا ہے کہ فوج واپس نہیں لینی بلوچستان سے، اور جب حکومت سنبھالتا ہے تو وہ اسی وقت حیدرآباد ٹریبیونل توڑ دیتا ہے اور فوج واپس بلا لیتا ہے. تو مجھے سمجھے اوائل جوانی میں جو اسٹیٹ کا سٹرکچر تھا اور اس کا رول تھا پس منظر کا وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. تو اس لیے کئی سوالوں کے جواب میرے دماغ میں ہوتے تھے. بھٹو صاحب کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اچھا اب بھی ثابت ہوا ہے کہ کئی ایسی زیادتیاں ہیں جن میں ذوالفقار علی بھٹو انوالو نہیں تھے. خواجہ رفیق کی شہادت کے بارے میں نے تصدیق کی ہے اپنے سوالوں سے. ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. ہاں جو بیوروکریسی ہوتی ہیں کریٹ کرتی ہیں کئی دفعہ سچویشن، یا اس کے بعد اور کئی واقعات ہیں، لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں. لیکن جو عوام کے ساتھ ان کا عشق تھا اس کی عملی شکل سیاسی جو اصلاحات کی، اس سے میرا عقیدہ مضبوط ہوا. یہ ریاست بھی گوندی صاحب بعض لوگ بھٹو صاحب کی پھانسی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور آج وہ بڑے جمہوریت پسند بھی ہیں. یہ جو بھٹو صاحب کی پھانسی کا اعلان تھا اور آپ اس وقت جوانی بھرپور، کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ سلمان صاحب میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے. بالکل صحیح. اور مجھے فروزن ٹراما ہے. میں کئی دفعہ سوئے ہوئے روتا ہوا اٹھتا ہوں، وہ میرا تکیہ بھیگا ہوتا ہے. اب وہ بھٹو نہیں، وہ ساتھی بھی یاد آتے ہیں. تو میری یہ حالت تھی جس دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو میں کینٹ میں ایک بازار میں پیدل جا رہا تھا عرب جان روڈ کے قریب. تو اونچی روتا ہوا گھر پہنچا تھا، اونچی دھاڑے مارتا ہوا آیا کہ وہاں پہ ایک زمیمہ بک رہا تھا جو کہ پہلے کا چھپا ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اور میرے گھر میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پھوڑی پہ گئی. میرے والد صاحب، میری امی، والد صاحب نے ایک جملہ سے کیا مراد؟ کہ وہ جو سوگ منایا جاتا ہے. اور ہمارے پڑوس میں کرنل انعام تھے ہمارے فرسٹ نیبر، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے بیٹے کی شادی کینسل کر دی. 4 اپریل کو انہوں نے اناؤنس کر دیا. وہ بھی بھٹو کے حامی تھے کہیں. تو میری زندگی کا المیہ ہے، ابھی تک سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو بیچا زیادہ گیا ہے، اس کے نظریے پہ عمل کم کیا گیا ہے. اچھا فاروق صاحب گوندی، عمومی طور پہ والدین جو ہے نا وہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور انجینئر بنانا چاہتے تھے. ہمارے زمانے میں تو یہ 2 باتیں نکلتی تھیں. آپ نے کہا کہ ہمارے گھر کچھ اخبارات آتے تھے، رسائل آتے تھے. یہ جب آپ کا ایکٹیویزم تھا، آپ کے ابو نے، آپ کی امی نے، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کو روکا نہیں کہ کس کام میں پڑے گئے ہو یار، اپنا فیوچر کیوں خراب کر رہے ہو؟ دیکھیے بہن بھائی تو میرے چھوٹے تھے. بھائی بڑا تھا 2 سال سے، اللہ ان کو سلامت رکھے. بہنیں بہت چھوٹی تھیں. والد صاحب تھوڑا سا بڑا مائلڈ سا انہوں نے ڈسکریج کیا جب میں کالج میں تھا. اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی اور وہ مجھے اسی لیے ایف ایس سی میں انہوں نے داخلہ لے کے دیا میری امی نے، چونکہ وہ تعلیم پر بہت توجہ دیتی ہیں کہ میں انجینئر بنوں. لیکن میں بالکل بلو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا میتھمیٹکس سائنس میں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور یہ اسی دور کی بات ہے جب بھٹو کی حکومت الٹی گئی. پھر انہوں نے میرے پیرنٹس کو سمجھ آ گئی کہ یہ باز نہیں آئے گا. وہ میری نگرانی کرتے تھے حفاظت کے لیے، لیکن مجھے ڈسکریج کبھی نہیں کیا. اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو شاید میں ایکٹیویزم نہ کرتا. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کیا کما کے دیا ہے مجھے، میری تلی پہ کیا رکھا ہے. اور میں نے آج تک اپنے ماں باپ کو کوئی کما کے نہیں دیا. سرگودا سے لاہور آنے کی وجہ کیا بنی؟ ہاں یہ بڑی ہے. ہم 6 بہن بھائی تھے. ایک سب سے چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی نئی چند ماہ کی تھی. تو ایک بہن جو میرے سے چھوٹی تھی اس کو لاہور کالج میں ایڈمیشن لے کے دیا. تو میری امی نے کہا کہ ہم 6 بچے میں اپنے ہاسٹلز میں نہیں بھیجوں گی، ہم لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں. تو وجہ تعلیم تھی کہ لاہور میں تعلیم لینی ہے بچوں نے تو ہم لاہور ہی میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں لاہور آ گیا ہوں. میرے خوابوں کا شہر تھا لاہور. سرگرمیاں کروں گا، سیریں کروں گا، لاہور کے باغ دیکھوں گا، قلعے دیکھوں گا، بادشاہی مسجد دیکھوں گا، گلیاں دیکھوں گا. تو لاہور آنے کی وجہ ہمارے گھر میں 6 بہن بھائیوں کی تعلیم تھی اور وہ بڑی اچھی پھر تعلیم ہونے. اب فاروق صاحب یہ مجھے بتائیں، ایک زمانہ تھا بھٹو کا اور اسی زمانے میں ایک جنرل ضیاء الحق صاحب بھی آ گئے اور ان کے دور کو آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں ایک سیاہ ترین دور بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو ماشاءاللہ امیر المومنین بھی کہتے رہے. میں اگر آپ سے چند لائنوں میں یہ پوچھوں، ضیاء الحق کا جو دور تھا، مجھے اس کی شخصیت سے کوئی مسئلہ نہیں، ضیاء الحق کا جو دور ہے اس نے پاکستان کی پالیٹکس میں کیا امپیکٹ چھوڑا؟ میرے خیال پاکستان کی پالیٹکس کا بیڑا غرق کر کسی نے کیا ہے تو ایون اسٹیٹ کا بھی، اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں کا.
وہ ایک ایسا جن ہے کہ جو اس وجود میں ریاست کے اور سماج کے اندر گھس گیا ہے، وہ جن ہی نہیں نکل رہا۔ بینظیر بھٹو کے اندر وہ صلاحیت تھی جن نکالنے کی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جن کیوں نہیں نکالا۔ 86 میں جب بینظیر بھٹو آئیں تو انسانی تاریخ میں ماڈرن خمینی کے استقبال کے بعد بڑا استقبال ہے۔ 2007 والا استقبال کچھ بھی نہیں ہے، اور ضیاء الحق زندہ تھا۔ یہ جن نکال سکتی تھی پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جن کو نکالنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہوئے الٹیمیٹلی۔ تو جو ضیاء الحق کا جن ہے یہ اتنا خوفناک جن ہے، یہ ڈی پولیٹیسائز کرنے والا جن ہے، یہ اسٹیٹ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کا جن ہے، یہ اسٹیٹ کو اینٹی پیپل ہے، اینٹی پالیٹکس ہے، یہ ایک عجیب و غریب جن ہے، اور اس کو وہی جن نکال سکے گا ضیاء الحق کا اس سوسائٹی سے، وہی پولیٹیکل پارٹی جو اس جن کو سمجھ جائے گی اور سوسائٹی اسٹیٹ سے نکالے گی۔ آج ہم ضیاء الحق کے اس فینومینا سے باہر آ گئے ہیں؟ ہم قطعاً ضیاء الحق کے فنومینا سے باہر نہیں آئے۔ اب آج کل ہمارے گھروں میں جیسے پولیس لوگ سیاسی کارکنوں کے گھروں میں گئی ہیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، مجھے دکھ ہوا جب عورتوں کو پکڑا گیا، ان کی ماؤں کو پکڑا گیا۔ یہ ضیاء الحق نے متعارف کروایا تھا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ کو بیٹا چاہیے تو ماں کو بھی گرفتار کر لو، آپ کو کوئی خامن چاہیے تو اس کے بچے بھی گرفتار کر لو۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، مزے کی بات ہے پی ٹی آئی کا سیاسی کارکن ہو، نون کا کارکن ہو یا جماعت اسلامی کا، آج کے زمانے میں، چونکہ یہ انسانوں کا جمہوری حق ہے ماڈرن اسٹیٹمنٹ، ان کا پروٹیسٹ کرنا، ان کا احتجاج کرنا نان وائلنٹ پیسفلی، تو آج بھی ضیاء الحق کا جن زندہ ہے۔ اچھا فاروق صاحب، عام طور پہ سیاسی ورکر جو ہے نا وہ سیاسی ورکر ہی رہ جاتا ہے، اور زندہ آباد اور مردہ آباد۔ آپ کی ماشاءاللہ اتنی جہتیں ہیں اور ڈائیورسٹی ہے اور جنون ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پاگل پن ہے، کہ وہ فرخ سہیل گوئندی ایک سیاسی ورکر کے طور پہ بھی آتا ہے، ایک پڑھنے لکھنے والا سیاسی دانشور کے طور پہ بھی اپنے آپ کو منواتا ہے۔ اس زمانے میں روزنامہ جنگ میں کسی کا کالم چھپنا کسی اعزاز کی بات ہوتی تھی، ہم تو ایک لائن چھپ جاتی تھی تو پاگلوں کی طرح پھرتے تھے، آپ کا کالم چھپتا تھا۔ پھر آپ نے بہت ہی چھوٹی عمر میں لکھنا بھی شروع کر دیا، کتابیں لکھنی شروع کر دیں، پمفلٹ لکھنے شروع کر دیے۔ پھر آپ کو سیاحت کا اتنا شوق ہوا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی۔ پھر اس سے باہر نکلے تو آپ کو لگا کہ یار مجھے کوئی پبلیکیشن ہاؤس کتابیں چھاپنی چاہیے۔ پھر آگے چلے تو آپ کو خیال آیا کہ الیکٹرانک دنیا کا انقلاب آ گیا ہے، تو مجھے ایک اینکر کے طور پہ بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے آپ کے پی ٹی ویز کے جو انٹرویوز ہیں وہ بہت شاندار انٹرویوز تھے، اور پی ٹی وی میں اس طرح کے انٹرویوز کی کوئی روایت نہیں تھی جو آپ نے روایت ڈالی وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد لیکچرز دینا، دانشوری کرنا، اس سارے کھیل میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں وہ فرخ سہیل گوئندی کس جگہ کس فریم میں آپ کو فٹ لگتا ہے؟ اچھا یہ بات ایک میں بتا دوں، سیاسی کارکن کی اصطلاح مجھے ناپسند ہے۔ اچھا، یہ بڑی فیوڈل ہے، کارکن۔ ہاں، جیسے اوپر کوئی آقا بیٹھا ہوا ہے، 40 سال کے بعد بھی کچھ کہا جائے گا یہ سیاسی کارکن، میں اس کو سیاست کار کہتا ہوں۔ اچھا اب سیاسی کارکن پاکستان میں بیسیکلی ان پڑھ ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا، سیاسی کارکن ورسز سیاست کار۔ ہاں، تو میں سیاست کار ہوں۔ اچھا پاکستان میں چونکہ سیاسی کارکن کی ڈیفینیشن ہے غریب، ان پڑھ، جاہل۔ اب میں ایک مڈل کلاس سے تھا، انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا ہوا، جہاں سے بچے پڑھ کے بیوروکریسی میں جاتے ہیں یا لیڈر بنتے ہیں۔ یہ میں نے انفیکٹ ایمانداری سے ہمبلی کہہ رہا ہوں، میں نے ڈی کلاس ہو کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بنا ہوں، اور میرے پاس پڑھنے لکھنے کا سلیقہ مجھے اسکول کے زمانے سے آنا شروع ہو گیا۔ میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے آپ نے کہا جنگ میں جب میں پنجاب یونیورسٹی گیا تو میرے ایڈیٹوریل پیج پہ کالم چھپتے تھے۔ میرے جو وہ استاد ہیں انہوں نے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کیے ہیں بڑے لائق، صحیح جو بات ہے۔ اچھا اسی طرح ٹریولنگ، تو میرے بارے میں ایک رائے تھی پروفیسر وارث میر صاحب، اچھا حامد میر صاحب کے والد صاحب، عامر میر کے والد۔ ہاں، وہ میں ان کا دوست ہو گیا جب وہ جنگ میں گئے۔ پھر وہ میرے اتنے دوست ہوئے کہ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا، تو وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ جس کو میس کام کہتے ہیں، وہ مجھے ملنے آتے تھے ریسیس میں، اور وہ ایک دن مجھے یوں وہ بغلوں میں ہاتھ ڈالے تو میں ان کو سی ایف کرنے ہسٹری ڈپارٹمنٹ نیو کیمپس میں جا رہا تھا۔ حامد میر صاحب کے والد صاحب کو، وارث میر پروفیسر صاحب کو، میں ان کا بڑا عاشق ہوں ابھی تک۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے اندر ایک کشتی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتے سیاسی بندے کی اور دانشور کی، دیکھو کون جیتتا ہے۔ تم کیا جملہ ہے، ایک سیاسی ورکر کی اور ایک دانشور کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ واہ واہ۔ میں نے کہا جی میں سیاسی ورکر جیت جائے گا، سیاست کار جیت جائے گا، دانشور کو شکست دے دوں گا کہ لیڈرشپ کروں گا، لیکن سیاست کار پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم والا، میں نے اس کو شکست دے دی میرے اندر کے دانشور نے۔ تو میں نے کہا دانشور ہونا، لکھنا، چھاپنا، بولنا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔
وزیر ہونے سے, MNA ہونے سے, پاکستان کے پرسپیکٹو میں. تو میں نے خود نہیں دی, میرا دانشور جیت گیا وارث میر صاحب کے بقول, جبکہ ان کی بھی یہ خواب, میرا خیال ان کو لگ رہا تھا کہ اس کا سیاسی بندہ مر جائے گا, چونکہ میں رائے رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ضیاء چالو صاحب کے گھر آپ نے ایک جملہ کہا, میرے لیے بڑا حیرانگی ہوئی, اور اب میں لکھتا ہوں نا تو میں فوری طور پہ آپ کی طرف سوچنا شروع کرتا ہوں, پھر میں لفظ استعمال کب کرتا ہوں. ہم عمومی طور پہ جنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ جو سیاسی جنگ ہے, یہ جنگ تو سارا اینٹی پیس ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہمیں سیاسی جد و جہد کی بات کرنی چاہیے. تو یہ جنگ اور جد و جہد کا جو فرق ہے, میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بھی میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں دوبارہ, تاکہ باقی لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ لفظوں کی حرمت پر پورا معراج خالد نے سیمینار کیا تھا. اچھا, یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. قرآن پاک لفظ ہے نا, فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح ہم دنیا میں جو ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں, اس کا پراپر استعمال ہونا چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں لکھا ہوا کارڈ لکھا ہوتا ہے پیس ایکٹیوسٹ, اور کہتا ہے میں اتنے جلوس نکالنے لڑنے جا رہا ہوں, پیس ایکٹیوسٹ لڑ رہے ہیں ہم. میں امریکہ پڑھنے گیا تھا, کانفلکٹ ریزولوشن, میری ہائر اسٹڈیز میں اسکالرشپ ہوئی تھی. میری ایک استاد ہیں پاولا گرین, حیات ہیں. تو میں نے کلاس روم میں کھڑے ہو کے 2002-03 کی بات ہے, میں نے کہا وی آر فائٹنگ فار ڈیموکریسی. تو اس نے کہا ویٹ فاروق, یو آر اسٹرگلنگ فار ڈیموکریسی, فائٹ از اے وار ٹرمنالوجی. کیا خوبصورت جملہ ہے. اس کے بعد میں نے اپنے لکھنے پڑھنے میں کوشش کی ہے کہ جو جنگ کی, وائلنس کی اصطلاحات ہیں وہ نہ کروں. اس سے یہ اتنی زبردست بات آپ نے کی ہے فاروق صاحب, میں اس دن بھی سوچ رہا تھا, اگر ہماری کانٹینٹ میں سے, ہماری لینگویج میں سے یہ جتنے بھی اینٹی لو ایلیمنٹس ہیں, یا وہ لفظ ورڈز جن کو ہم عام طور پہ جنگوں میں استعمال کرتے ہیں, دشمنی میں استعمال کرتے ہیں, اگر یہ ہماری ڈکشنری میں سے ختم ہو جائیں تو پاکستان تو ایک بڑا زبردست قسم کا ملک بن سکتا ہے. یہ وائلنس آف کلچر کی ریفلیکشن ہے نا, ہمارے ڈرامے میں, ہمارے فلم میں, ہمارے ڈائلاگ میں. ٹی وی اینکر اونچی بولیں گے, خبریں پڑھنے والا ایسے خبر پڑھتا ہے جیسے جنگ کا نکارہ بجایا گیا ہے, اونچی اونچی آواز میں. ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, یہ یہیں پہ ہوتا ہے. تو یہ وائلنس کا اظہار ہے, بولنے کا, ان کا الفاظ کے استعمال کا. لیکن بنیادی طور پر میں پاکستان کے لوگوں کو تہذیبی حوالے سے, آج سے 100-200 سال پہلے بھی ہم پیسفل لوگ ہیں, چونکہ ہم صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں. ہمیں وائلنٹ کر دیا ہے امپیریلزم نے, اور خصوصاً امریکی امپیریلزم نے ہمیں وائلنٹ کیا ہے, اور ہمیں یہ لفظ دیے ہیں, مطلب ٹیررزم کو جہاد بنا دیا. اب مولانا مودودی کا فتویٰ بڑا شاندار ہے جہاد پر, میں ان کو مانتا ہوں اس فتوے کو. تو اس لیے ہمیں لکھنے والوں کو, بولنے والوں کو, ٹی وی پہ آنے والوں کو, ڈرامہ لکھنے والوں کو, فلم لکھنے والوں کو, یہ سوسائٹیاں بناتے ہیں. جب ہم جنگ کی بات کریں گے تو اور بات ہے, جب ہم جدوجہد کی بات کریں گے تو اور بات ہے. ہمارے کالم نگاروں کے کالموں کے نام ہیں کیا ہے جی, یلغار, لشکر, تیر کمان. اب آپ کے کالم کا نام مکالمہ ہے. تو یہ ہے ایک فرق. یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ آپ کی سائیکالوجی کے ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو میں احتیاط کرتا ہوں ان الفاظ سے. اسی تناظر میں یہ جو ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت پیدا ہوا. اچھا, ہم پہلے کہتے ہیں جی تعلیم جو ہے نا لوگوں کے اندر برداشت پیدا کرتی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, دانشوروں میں, شاعروں میں, ادیبوں میں, صحافیوں میں, سیاستدانوں میں, علماء کرام میں, بڑے بڑے کلاس کے لوگ جو اوپینین میکنگ کرتے ہیں, یار یہ ان کے اندر اتنی شدت پسندی جو ہے اس نے کیسے بالادستی حاصل کر لی ہے, اور اس کی ریفلیکشن پھر پورے سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے. سلمان صاحب, میں 20-25 سال پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ پاکستان کا بحران سیاسی نہیں ہے. اچھا, پاکستان کے بحران کے ہراول دستے میں میں 3-4 نام لیتا ہوں, آصف علی زرداری, نواز شریف یا عمران خان یا یہ لوگ نہیں ہیں. پاکستان کے زوال کے ہراول دستے میں ہمارے مفکر ہیں نام نہاد, ہمارے دانشور ہیں, ہمارے لکھنے والے ہیں, وہ کسی بھی حوالے سے لکھنے والے ہوں. سوسائٹی کی جو تعمیر ہوتی ہے سوسائٹی کی, وہ انٹلیکچوئل کرتے ہیں. تو اب ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ لاشعوری طور پہ اسی وائلنس کا شکار ہے, فکری وائلنس, الفاظ کی وائلنس, بیہیویئر کی وائلنس. وہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں گولی مارنے والے کو. اب دیکھیں نا, ایک جملہ ہے سرطن سے جدا, یہ جملہ میں نے 53 ملکوں میں نہیں دیکھا, باقی اسلامی ملکوں میں, ترکی میں نہیں دیکھا. وہ عاشق رسول ہیں, بڑے شاندار عاشق رسول ہیں, ہم سے شاید اچھے ہوں. تو یہ جو ایک وائلنس کا کلچر ہے, اس کو ڈیفیوز کرنا ریاست کی تو ذمہ داری ساری ہوتی ہیں, لیکن
میرے آپ جیسے قلم نگار کی، ڈرامہ نگار کی، افسانہ نگار کی، شاعر کی، اب ہم جو شعر لکھتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم وائلنس کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ہیرو بھی وائلنٹ ہی بنتے ہیں۔ گوندی صاحب، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیوں نہیں اس شدت پسندی، انتہا پسندی کے خلاف ایک متبادل بیانیہ بنا سکے؟ دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے ایک بڑی فیک سی ایکٹیویٹی کی تھی، سافٹ امیج آف پاکستان، ڈانس کرا دینا، صوفی رقص کرا دینا، اب ہمارے پاس وہ رومی رقص آ گیا ہے، وہ سمجھیں اس سے کریں گے پاکستان کا امیج بدل جائے گا۔ یہ تو آرٹیفیشل ایکٹیویٹی ہے۔ یہ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی نظام کو امپروو کرے، جدید، اور جو نصاب ہے اس کو ایک ہیومن، ماڈرن اور جدید علوم میں بدلیں۔ ہمارا سارا سوشل سائنسز، جتنی سوشل سائنسز ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کو لکھنے والے جو لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے تعارف ہوتا ہے جی میں نے بچوں کی کتابیں لکھی، تو میں اس کی شخصیت دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا کوئی ریجنل ویو نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرنیشنل ویژن نہیں ہے۔ جو 5ویں کلاس تک کے بچوں کی کتابیں لکھے، میں سمجھتا ہوں اس کا ریجنل ویو ہونا چاہیے۔ وہ بہت پڑھا لکھا، کوئی منشی ٹائپ مجھے دانشور مل جاتا ہے جی یہ 5ویں کلاس کی کتابیں لکھتے ہیں، ابھی ہوا تو میں ان کو دیکھنے لگا، ان کا تو کوئی دنیا کے بارے میں رائے کوئی نہیں ہے۔ جامعات کا پھر کیا کردار رہ گیا پاکستان؟ جامعات کا کردار تجارت ہے اب، اور وہ پرائیویٹ لیول پہ بھی ہے۔ اب گلی گلی میں 2 کمروں میں یونیورسٹیاں، اسکول، کالج کھلے۔ میں اس دن بھی گیا تھا جہلم، تو میں کہہ رہا تھا اسکول کا مطلب ہوتا تھا ایک پوری تربیت ہوتی تھی، بڑا سا میدان، بڑے سے کلاس روم۔ تو اب تو تعلیمی نظام اور جو زنگر برگر بک رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اسی قسم کی دکان پہ یہاں زنگر برگر کھول لیں یا تعلیم، اور اس میں بڑے بڑے کیمپسز بھی ہیں، پورا صرف فیس کا نظام ہے، اور ریاست کی یونیورسٹیاں پھر بھی بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج مجھے کئی بچے داخل کروانے کی سفارش آتی ہے تو میں کسی اچھی یونیورسٹی کی بجائے پنجاب یونیورسٹی ریفر کر دیتا ہوں، وہ پھر بھی بہتر ہے، چونکہ اس کے اندر ایک تربیت کا نظام پھر بھی ہے۔ اچھا، ایک آپ کی شخصیت کا پہلو جو ہے وہ ترکی ہے۔ ترکی سے آپ کا رومانس جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کو پاکستان میں انسائکلوپیڈیا سمجھتا ہوں ترکی کا۔ یہاں دائیں بازو والوں نے بھی اس کا ایک رومانس کیا ہے اور ایک نئے طریقے سے اس کو پیش کیا۔ جب آپ بات کرتے تھے تو لوگ کسی اور طریقے سے اس کو لیتے تھے۔ یہ ترکی کے بارے میں آپ کی محبت جو ہے، یا جو آپ نے سوچا کہ میں اس میں اسپیشلائزیشن کروں گا، اس کے پیچھے کیا وجہ کیا بنی کہ میں ترکی جو ہے نا میرا ایک ایریا آف اسٹڈی ہوگا؟ دیکھیں میں ایک ٹریولر بھی ہوں، اور ٹریولنگ میں کرتا ہوں اپنے سوشل، پولیٹیکل، ہسٹوریکل نالج کی انہینسمنٹ کے لیے، سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ لاکھ ایران پر کتابیں پڑھ لیں، جب تک آپ ایران نہیں جائیں گے نہیں دیکھیں گے۔ میں 22 سال 23 سال کا تھا، ایران، ٹرکی، بلغاریہ سارا جگہ آپ نے پھرا۔ جب میں ایران سے بائی روڈ گیا، جب ترکی پہنچا تو میں نے ایک جدید ملک دیکھا، تو میں نے ترکی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی انسپائر تھا، لیکن علمی طور پہ معلومات بالکل عام سی تھی، پاکستانیوں جتنی تھی تقریباً، جیسے آج بھی لوگوں کی ہے۔ پھر میں نے ترکی کو ایک کامیاب ریاست سمجھا 83 میں۔ میں نے سمجھا، میں سمجھ گیا، میرے سے صرف 2 بندوں نے سوال کیا، ہمارے وہ دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی کے استاد ہیں، ریٹائرڈ، کیا نام ہے ان کا، اقبال چاولہ صاحب؟ نہیں، دوسرے جو میس کام کے، ڈاکٹر مغیث نہیں مغیث نہیں، ڈاکٹر مہدی، نہیں، ایک اور مجاہد منصوری، مجاہد منصوری صاحب نے آج سے 10 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ گوئندی صاحب میں آپ کو 80s سے دیکھ رہا ہوں، آپ ٹرکی پہ لکھ رہے تھے۔ میں کہا ہاں، میں 80s میں سمجھ گیا تھا کہ ٹرکی ایمرجنگ کنٹری ہے۔ پھر میں نے ٹرکی کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھا۔ ٹرکی کا پولیٹیکل سسٹم ایک سیکولر پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک نیشنلسٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک ٹیکنالوجی بیس پولیٹیکل سسٹم ہے، تعلیم بیس اسٹیٹ ہے، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ لیکن پاکستان میں دائیں بازو بھی ناکام ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو مین سٹریم کا دائیں بازو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ وہ دوسرے دہشت گرد گروپ کامیاب ہوئے ہیں، جو ووٹر والا دائیں بازو تھا وہ ویک ہوا ہے۔ تو پاکستان کا دائیں بازو نے اپنی ناکامیوں کو ترکی کی کامیابی میں ڈھال دیا، جبکہ ترکی کی کامیابی سیکولر پروگریسو تھاٹ کی کامیابی ہے۔ فاروق صاحب، کچھ لوگ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ تو خلافت کی بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کے ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں محمود مرزا مرحوم صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ مسلم ریاست جدید کیسے بنے۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ مسلم کہاں سے آپ نے بیچ میں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پاکستان کا مستقبل سیکولر پالیٹکس سے اگرچہ وابستہ ہے، لیکن یہاں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اس ریاست کو جدید بنیادوں پر جب ہم استوار کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اسٹریٹجی کے طور پہ وہ کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ سیکولرزم کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو بحث ہے اسلامسٹ اسٹیٹ کی، سیکولر اسٹیٹ کی، یا مسلم ریاست کو جدید بنانے کی جو مرزا صاحب کہتے تھے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیں یہ مشکل سوال ہے لیکن میں آج کھل کے جواب دے دوں گا. میں مرزا صاحب سے آدھا متفق ہوں. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ پاکستان کے تو بڑے پیارے دوست تھے, آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. کمال انسان تھے, بہت لائق آدمی تھے. دنیا میں جو اسلامی ریاست آئینی حوالے سے ہے وہ پاکستان ہے یا ایران ہے یا پھر سعودی عرب ہے. اب پاکستان میں جتنی آئین بنے ہیں, خصوصاً آخری آئین, پھر اس کے اندر اسلامائزیشن, وہ تو تجربہ ناکام ہو گیا نا. اب جو مسلم ماڈرن سٹیٹ ہے یہ ایک فیک سی بات ہے. اچھا. میں اس کو نہیں مانتا. یہ اصل کامیابی اگر ترکی پر اتنا دایاں بازو خوش ہے, جو کہ غلط خوش ہے, تو وہ سیکولر سٹیٹ کی کامیابی ہے. وہاں اسلام خطرے میں نہیں ہے, وہاں زیادہ لوگ مساجد میں ہوتے ہیں, وہاں زیادہ لوگ مہذب ہیں, اچھے مسلمان ہیں. سب سے اچھے حاجی پچھلے 70 سال سے سن رہا ہوں ترک ہوتے ہیں, چونکہ ایک تعلیم یافتہ ترک جو ہے وہ پسماندہ پاکستانی سے بہتر ہے. تو میں پاکستان کو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا ہے تو ترکی سے پہلا اور آخری سبق ایک سیکولر سٹیٹ کا ہے. اردوان کو ووٹ, یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اردوان کو ووٹ ان کی نمازوں کی بنیاد پر نہیں ملتے. اردوان صاحب کو ووٹ جو جیتتے آئے ہیں وہ اچھی کرت کرنے پر نہیں ملتے, جو ہمارے یہاں اردوان کی جو کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں, ویلفیئر میں, لوگوں کے علاج کا نظام بنایا, ان کو اس پر ووٹ ملتے ہیں. وہ اچھے مسلمان ہیں, حج کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, وہ ان کا ذاتی فعل ہے. تو پاکستان کی کامیابی ایک سیکولر سٹیٹ میں ہے. اچھا فاروق صاحب, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کی ناکامی براہ راست اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں, ہم نہیں, سیاستدان ذمہ دار ہیں. اب میں سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے کا؟ آپ کے خیال میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں یا لیڈرشپ بھی ہے؟ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے زیادہ, چونکہ پاور جس کے پاس ہے نا تو وہ ذمہ دار ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے جو 1948 میں بھی تھی, جب قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور اس وقت بھی تھی. اسٹیبلشمنٹ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل ایوب خان کے کورٹ مارشل کا کہا کہ یہ ناکام ہوئے تھے, وہ ایک ٹرین ماری گئی تھی اور ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا. اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو ایوب خان کی 3 مہینے میں 4 پروموشن ہوئی. تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی برٹش امپیریلزم سے نکل کر امریکن امپیریلزم کی جھولی میں جا گری تھی. یہ ایک طے شدہ ایجنڈا تھا. اچھا جی, یہ اسی پہ چلتے ہیں. اب میں آپ سے, کیونکہ ہم انٹرویو کے آخری حصے میں چاہتا ہوں کہ مختصر جوابات آئیں. میں کچھ شخصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی, اور آپ نے 1 لائنر یا 2 لائنر کے اندر جواب دینا ہے. پوچھتے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو, ایک رومانٹک, ریولوشنری, آئیڈیلسٹک. بے-نظیر بھٹو, پریگمیٹک. نواز شریف. موقع کی مناسبت. موقع کی مناسبت سے چلتے ہیں. اچھا, شہباز شریف. جو مرضی ہو جائے گا, اقتدار. فضل الرحمان. بہت سمجھدار, بہت گہرے. آصف علی زرداری. زمین سے بھی زیادہ گہرے. اسفندیار ولی. ناکام. الطاف حسین. ناکام. عمران خان. کامیاب. اچھا, اگر اب میں آپ سے یہ پوچھوں 3 ایسی پرسنالٹیز بتائیے جس کے اوپر, جس کا امپیکٹ فاروق سہیل گوئندی کے اوپر ایک پازیٹیو ہے اور فاروق سہیل گوئندی ان کو اگنور نہیں کر سکتا. ذوالفقار علی بھٹو, 1. بلند اجود ترکی کے وزیر اعظم, اور وہ سارے لوگ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے میں نے سیکھا. وہ نیچے سطح پہ جو لوگ ہیں, میں نے بڑے لوگوں سے سیکھا. 3 ایسے بندے بتائیں جو آپ کی زندگی پہ جن کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ, اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ہماری سوسائٹی کچھ اور طرح سے ہوتی. ضیاء الحق. ایک. پھر ضیاء الحق, پھر ضیاء الحق. اچھا, لیکن جنرل مشرف کو کہاں دیکھتے تھے؟ جنرل مشرف, میں اگر وہ فوجی نہ ہوتے تو میں شاید ان کا حمایتی ہو جاتا. واہ واہ, یہ ویسے جملہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا. میں دیکھیں یہ بات میرے پاس نوکری کی آفر آ گئی تھی 2004 میں, جب میں سیاست چھوڑ رہا تھا, کہ مجھے مشرقی یورپ میں سفیر لگا دیا جائے. مشاہد حسین صاحب لگانا چاہتے تھے, چونکہ ان کو میں نے رہا کروایا تھا مشرف سے بلند اجود کو کہہ کے. دوسری تھی کہ MD/DG لگا دیا جائے. تو ان کا ایک پریس کانفرنس کرنی ہوگی مشرف صاحب کی حمایت میں. میں نے کہا میں کیسے ایک یونیفارم والے بندے کی حمایت کروں. لیکن اگر جنرل مشرف یونیفارم میں نہ ہوتے, ہی واز اے گریٹ رولر, اور دوسرا وہ ایک کام نہ کرتے, نواز شریف اور محترمہ بے-نظیر بھٹو کے بارے میں بائسڈ نہ ہوتے, اگر کو کر بھی دی تھی تو ان کو آنے دیتے اور اپنی نئی پارٹی بنواتے. ایک اور چیز بتائیے, یہ دائیں بازو کی سیاست ہے اور خاص طور پہ جو مذہبی جماعتوں کی سیاست ہے, آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے, اس نے کیا اثر ڈالا پاکستان کے اوپر؟ اس نے اچھا اثر نہیں ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کو
اردوان سے متاثر ہو کے اس قسم کی جماعت بنا دیں تو کامیاب ہے. ایون جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اس کو دیکھیں نا. میں نے یہ بات ان کے سامنے کہی ہوئی ہے کہ آپ الجزائر کی طرز پر سیاست کر لیں, جماعت اسلامی والوں کو سیمیناروں میں کہا ہے, آپ ترکی کی طرز پر کر لیں, مراکش کی طرز پر کر لیں, وہاں بھی اسلامی جماعتیں, ان کے نام میں جماعت اسلامی نہیں ہوتا, جمعیت علماء اسلام نہیں ہوتا. تو یہ جو رائٹسٹ ریلیجس مذہبی جماعتیں یہ پاکستان کے اندر ہی ہیں, یہ فنومنا کامیاب نہیں ہوا. 3 ایسی انٹلیکچوئل پرسنالٹیز بتائیے فاروق سہیل گوئندی جن کو پڑھ کے نا آپ کو بڑا مزہ آتا ہے یا سن کے بڑا مزہ آتا ہے. کارل مارکس, 1 اتا ترک 2 اور ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو, 3 لوگ جو 3 لوگ. اور یہ جو مجھے بتائیے کہ فاروق سہیل گوئندی کے بارے میں جب یہ مشہور ہے کہ وہ بہت سیاحت کرتا ہے, تو آپ لکھتے بہت ہیں, یہ کہاں مطلب آوارہ گردی, پھر اس میں چیزوں کو جمع کرنا, پھر لکھنا, اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ آرٹ کہاں سے سیکھا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے میری زندگی کا. یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ ڈاکٹر مبشر نے مجھے ڈانٹ کے دی تھی, سکھائی تھی. کوئی 20-25 سال پہلے انہوں نے کہا کیا تم بکواس کرتے ہو, کہاں کہاں جاتے ہو, لاؤ کاغذ. کہتے ہو میں سیمینار میں گیا, ہائی کورٹ میں کتنی دیر گپے لگانے جاتے ہو, پاک ٹی ہاؤس میں. تو انہوں نے کہا کتنے گھنٹے سوتے ہو, کتنے گھنٹے کماتے ہو, کتنے گھنٹے لکھتے ہو, کتنے گھنٹے پڑھتے ہو. تو وہ حیران ہو گئے جب میں نے کہا سوتا 5 گھنٹے ہوں. انہوں نے سمجھا انقلابی 7, 8, 9, 10 گھنٹے سوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا پڑھتے کتنے ہو, میں کہا جی 5-4 گھنٹے. لکھتے کتنے ہو, میں کہا جی بہت تھوڑا. انہوں نے کہا زیادہ لکھو, کم پڑھ لو, نیند زیادہ کر لو. کماتے کتنی دیر کے لیے ہو, میں کہا 5-10 گھنٹے مہینے میں. کہتے نہیں اس کو روز 2 گھنٹے کماؤ, خود مختار ہو جاؤ اکنامکلی, پڑھو اور لکھو. تو ٹائم مینجمنٹ پوری مجھے ڈاکٹر مبشر نے سمجھائی, اس کے بعد میں نے اس پر عمل کیا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ نوجوان ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں. 46% ٹوٹل ووٹر بھی ہے نوجوان اس وقت 18 سے 35 سال. اس نوجوانوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کے اندر یہ جو سارا کچھ آ رہا ہے, آزادی اظہار وغیرہ, کہاں نوجوان کھڑا ہے؟ دیکھیں 2 قسم کے نوجوان ہیں, جو میجورٹی تو ان پڑھ ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا کہ کسی کا بلہ نہیں ہے تو لوٹا ہے, یا کچھ کدو ہے, تو انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا کہ وہ پڑھی لکھی مڈل کلاس تھی. لیکن جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے مقابلے میں ان پڑھ نوجوان ڈیزاسٹر ہے. وہ کرائم میں جائے گا, وہ نقصان کرے گا, وہ جہالت میں جائے گا. اس نوجوان نے بوڑھا بھی ہونا ہے. تو یہ امید میں نہیں لگاتا کہ آبادی زیادہ ہوگی تو پاکستان کا مستقبل شاندار ہے. پھر ایوریج ہماری عمر بھی کم ہے, 60 سال کے قریب ہے. تو یہ ایک بالکل ایک سراب سے ہے کہ نوجوان ہیں اس ملک میں, یہ ڈیزاسٹر ہے یہ والے نوجوان. آخری 2 سوال بس, اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سٹیفن کوہن کی کتاب پڑھ لیں, فیوچر آف پاکستان, تو اس کے اندر 4-5 انہوں نے سوال دیے ہیں. ان کا یہ کر لو, نہیں تو یہ کر لو, نہیں تو یہ کر لو. یعنی کہ پاکستان کا مستقبل اصل میں کھل کے بات کروں تو ویسٹ سے جڑا ہوا ہے, ورنہ یہ ڈسمینٹل ہو جاتا ابھی تک. چونکہ ویسٹ پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. اس کے لیے بہت بڑی بیس ہے چین کے گرد ایک ملک, ہندوستان کے گرد, روس کے گرد, اور یہ ملک, اور مڈل ایسٹ کی بادشاہتوں کی تحفظ کے لیے یہ ملک بڑا اہم ہے. آپ تو کیونکہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے طالب علم ہیں, پاکستان باہر نکل سکے گا اس تنازعات کی پولیٹکس سے, چاہے وہ داخلی ہوں, چاہے وہ خارجی ہوں, چاہے وہ علاقائی ہوں؟ دیکھیں جی, اگر نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں. پاکستان کا جو سوسائٹی ہے بڑی ڈائنامک ہے. جیسے آپ نے نوجوانوں کو کہا, میں اس کو پی ٹی آئی کے نوجوان نہیں سمجھتا, میں وہ نوجوان ہیں, یہ بھٹو کے بھی یہی تھے. ہاں, میں باعث نہیں ہوں, دے آر ویری بریلینٹ. اب دیکھیں ان کو آپ دانشور سمجھ لیں, نہیں, وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ لائف سے آگے آئے ہیں. یہ بریلینٹ ڈائنامک ہارڈ ورکنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر ایک بڑے اتھل پتھل کی ضرورت ہے یہ سوسائٹی کو جو بدل دے, ایک ایسے لیڈر کی. اسی لیے میں ترکی کا اور کمال اتا ترک کا مداح ہو گیا کہ اس نے سوسائٹی اور اسٹیٹ کو بدل دیا. پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کیا اس میں یہ وزڈم ہے, ویژن ہے, یا پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کو ایک جدید ریاست کے اندر تبدیل کر سکے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کسی کی بھی یہ خواہش نہیں تھی, میں بھٹو صاحب کہہ رہا ہوں, اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں نام نہیں لوں گا, جو پاکستان کو جدید ریاست میں بدلنے کا خواب رکھتے ہوں, اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بدلنا نہیں چاہتا. یہ بتائیں فاروق سہیل گوئندی صاحب, اب جمہوریت کے نظام کے مقابلے میں ہائیبرڈ نظام, ہائیبرڈ پلس نظام, پاکستان باہر نکل سکے گا اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس سے؟
یہ فوج کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے. یہ زیادہ خطرناک بات نہیں ہے فوج کے لیے کہ پنجاب جیسے صوبے میں بھی اب ان کے بارے میں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آرمی چیف اور ISPR والے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان پر تنقید نہیں کرتے, ان کو بلائیں جو ان پر تنقید کرتے ہیں, تو ان کو پتہ چلے پاکستان کہاں کھڑا ہے. اچھا, آپ تو خود ہندوستان بھی گئے ہیں ماشاءاللہ, جاتے رہے, عمران خان کو بھی بلکہ لے کے گئے, آپ تو ان لوگوں میں سے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھارت اور پاکستان کیا کوئی دوستی کر سکیں گے, نظر آتی ہے آپ کو؟ میرے خیال یہ امریکہ دوستی نہیں ہونے دیتا. اچھا, ہاں, امریکہ بھارت اور پاکستان کی دوستی نہیں ہونے دیتا. پاکستان کی بقا یہ ہے کہ دو ممالک کے ساتھ آئیڈیل تعلقات بنائے. کون کون سے؟ ہندوستان اور ایران. ایران. لیکن اب تو بھارت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں, اصل میں یہی ہے یہ تو پرابلم. اب وہ بھارت کو یہ پتا ہے کہ یہ شاید پاؤں میں گرا ہوا ہے, اس کو گرا رہنے دو. چونکہ جو مودی فنامنا ہے وہ ایک ریلیجس نیشنلزم کی پیک ہے. ہندوستان میں ایک پینڈولم چل رہا ہے رائٹ ونگ کا, ریلیجس نیشنلزم. اور مودی صاحب آپ جیت جائیں گے اس دفعہ بھی؟ مودی صاحب کا میں انڈیا پہ زیادہ رائے نہیں رکھتا. کیونکہ لیکن اس نے تقسیم کیا بھارت کو. اس نے بھارت کو بہت تقسیم کیا ہے اور بھارت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے سماج کو. مودی نے ہندوستانی سماج کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ دہائیوں تک اس کے اثرات ہوں گے. وہ ہندوستان کی بیلکنائزیشن کر سکتا ہے کسی وقت. فاروق صاحب یہ بتائیے آخر میں, آپ اب آج جہاں کھڑے ہیں, آج سے 10 سال کے بعد آپ کا خواب کیا ہے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے؟ میرا خواب نہ پوچھیں, بڑا ڈپریسو ہے. کیونکہ میں اب تو اس عمر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو لکھا جو کہا وہ ہو گیا. پاکستان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ٹرینڈز ٹھیک نہیں ہیں. اسی لیے میں نے اب پاکستان کے چوٹی کے لیڈروں کو کہا ہے جو 3-4 ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں. اب ووٹ کے حق کی بات ہی نہ کریں, عزت. اب آپ تعلیم اور سماج بنائیں, اپنا رستہ بدلیں. ایک اور سوال چلے, مجھے اسی سے زیادہ ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کا انٹلیکچوئل ناکام ہوا ہے؟ پاکستان کا انٹلیکچوئل بیسیکلی ناکام ہوا ہے. کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ کہ اس کا جو مطالعہ کم ہے, دنیا کے بارے میں ویو کم ہے, ریجنل ویو کم ہے, انٹرنیشنل ویو کم ہے. پاکستان کا جو ڈرامہ لکھنے والا, ناول لکھنے والا, افسانہ لکھنے والا, شاعری کرنے والا, سیاسی لکھنے والا, موسٹلی اس کا زوال ہے جس کا میں نے شروع میں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ ہمارے اردو کانفرنسز ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں نوبل نہیں ملا. ابھی آپ کوئی کتاب لکھیں گے تو نوبل ملے گا. یہ میڈیا کا کیا فیوچر ہے؟ میڈیا کا تو کچھ بھی نہیں, یہ تو ایک منڈی ہے. بالکل جیسے سبزی منڈی ہوتی ہے اسی طرح میڈیا منڈی ہے. فاروق سہیل گوہندی ایک ایسی لاجواب شخصیت ہے, اگر ان سے کئی گھنٹے بیٹھ کے ڈسکشن ہونا تو نہ میں تھکوں گا اور نہ فاروق سہیل گوہندی تھکیں گے. اور اتنی باتیں ہیں ان کے پاس, یقین کریں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر پوری کتاب لکھی جانی چاہیے. ان کے تجربات, ان کے مشاہدات, ان کے واقعات جو ان کے پاس ہیں. اور میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں, وہ جو فاروق سہیل گوہندی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہماری ایک اورل ہسٹری ہے, انفارچونیٹلی یہ چیزیں اس طرح سے کمپائل نہیں ہو سکی. اگر یہ واقعات جو فاروق سہیل گوہندی کے پاس ہیں کسی طریقے سے ان کی کاٹوبائیگرافی بھی سامنے آ جائے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے, تو بہت سے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ فاروق سہیل گوہندی کے ساتھ ایک نشست میں ساری گفتگو کرنا یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. مجھے امید ہے فاروق سہیل گوہندی کے ساتھ یہ جو مکالمہ ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں آئندہ بھی جاری رہے گا. اور میں چاہوں گا کہ فاروق سہیل گوہندی کے ساتھ فیوچر میں ایک اسپیسیفک ٹاپک کو ایک ٹاپک رکھ کے نا ہم اس پہ ڈسکشن کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس خاص موضوع پہ فاروق سہیل گوہندی کا اپنا نیریٹو کیا ہے اور یہ کس طرح سے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. میں فاروق سہیل گوہندی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت اچھی ڈسکشن رہی, آپ کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کمال سوال کیے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ہمارے آج کے میزبان اور میں تھا مہمان. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.